لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا زدنا علما اللهم وفقني لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब؟ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और खूबसूरत दिन हमें अता किया। अल्लाह ताला इससे फ़ायदा उठाने की भी तौफीक दे, आमीन। हर काम में ना वैसे बेहतरी होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे लिए ना। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमें लग रहा होता है कि सडन ये क्या हो गया ना, लेकिन हर चीज़ में खैर होती है, सुभान अल्लाह। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लास्ट क्लास में हमारे साथ हुआ सलाह की क्लास में एंड पे उसका नतीजा क्या निकला कि वेटिंग रूम जो है ना, हमने ज़ूम पे वो अनेबल कर दिया। पहले जैसे क्या होता था कि मैं एंटर होती थी और फिर उसको मैं डिसेबल कर देती थी। मुझे होता था कि चलो सब खुद ही आ जाएँगे ना। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको भी जो है ना वो ऑन रखना चाहिए। तो अब आज मैं ये सोच रही हूँ सुभान अल्लाह कि उसका एक फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि मुझे ये पता चल रहा है कि कौन कितनी बजे क्लास में एंटर हो रहा है। हाँ, कि कोई आ रहा है 5 मिनट पहले, कोई आ रहा है बिल्कुल 2 मिनट पहले, कोई आ रहा है 1 मिनट पहले। कोई बिल्कुल 10 बजे आता है, कोई 1-2 मिनट ऊपर आ रहा है। तो मुझे अब ना सब पे ज़रा चेक रखने का मौका मिल गया है। हाँ, सुभान अल्लाह। तो हर चीज़ में खैर होती है। क्लास में जो है वो जल्दी आया करें, अनलेस कि कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 2-4 मिनट पहले आ जाया करें ना, ताकि अभी देखें अभी भी कोई ना कोई आ रहा है। तो बाज़ औक़ात हम बिल्कुल लाइट लेते हैं कि शुरू है ना तो इट्स ओके, लेकिन बाज़ औक़ात शुरू में भी बड़ी काम की बातें होती हैं और हमें जो है ना उससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका ही मिल रहा होता है। और ना भी हो तो भी हमारा वक़्त क्लास का क्या है, 10 बजे है ना, पूरा स्टार्टिंग टाइम 10 ओ क्लॉक है, तो एटलीस्ट 2-3 मिनट पहले तो होना चाहिए ना, ताकि बाज़ औक़ात ज़ूम ऑन करते हुए देर हो जाती है, बाज़ औक़ात कोई अपडेट आ जाता है लास्ट मोमेंट पे, आपको पहले नहीं पता होता। लाइक आप रात में ऑन करें बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब आप सुबह क्लास लेने लगते हैं तो जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाता है, या कंप्यूटर को प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई और अप एंड डाउन हो सकता है। तो एटलीस्ट 5 मिनट का गैप देके फिर क्लास में एंटर हुआ करें, और इंशाल्लाह जो भी आप लोग टाइम यहाँ पे लगाएँगे, वो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। लाइक इंशाल्लाह वो अजर ही का बायस होगा कि आप अपनी जो है वो क्लास का इंतज़ार कर रही हैं, आपको कितना शौक है उसको लेने का, और आपको कितने एंथुसियास्टिक है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बाज़ औक़ात अ अ, हमारे जो है वो शो कर रहा होता है कि हमारे अंदर क्या दिलचस्पी है, किस चीज़ की दिलचस्पी है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इट्स ओके इंशाल्लाह ताला। हमारा मामला जो है वो अल्लाह के साथ है। अगर हम सही रीज़न के साथ देर से आ रहे हैं तो इट्स ओके, अल्लाह सुब्हान ताला जानते हैं। और अगर हम बगैर किसी रीज़न के जो है वो सुस्ती के बाद, या अभी तो टाइम है ना, अभी तो 2 मिनट है, अभी तो 1 मिनट है, अगर हम इसके लिए कर रहे हैं तो फिर भी मामला हमारा अल्लाह सुब्हान ताला के साथ ही है। तो इतनी स्टेज पे आके ना हम लोगों को थोड़ा-सा गहरी सोच में जाके सोचना है, क्योंकि आप देखें इंशाल्लाह ताला आप लोग जो हैं अब हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं ना, आप लोगों ने कुरान पढ़ा है, अब एक बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर। और आप देखें अभी भी ड्यूरिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला कबूल करे, सारा कुछ जो है वो अल्लाह के लिए ही हो रहा होता है। बेसिकली उससे सभी मामला फिर हमारा वही बात है ना कि हमारा मामला अल्लाह के साथ है कि हम क्या कर रहे हैं। कि अ, बज़ाहिर तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के लिए, या हम टीचर्स ने आप लोगों के लिए रूम खोलना है, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे तो होगा, लेकिन बातिनी तौर पे तो हम भी अल्लाह के साथ ही मामला कर रहे हैं ना। अगर हम लेज़ी होंगे कि अच्छा अभी तो 10 मिनट पड़े हैं, 5 मिनट पहले खोल लूँगी रूम और फिर ये कर लूँगी, तो मामला मेरा अल्लाह के साथ, क्लास तो फिर भी हो जाएगी। 5 मिनट पहले खोल के भी हो जाएगी, 10 मिनट पहले खोल के भी हो जाएगी, लेकिन डिपेंड कि हम किस नीयत के साथ और किस जज़्बे के साथ करें, ये बेसिकली काउंट हो रहा होता है ना। तो एज़ ए टीचर हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारा मामला अल्लाह के साथ है, और एज़ ए स्टूडेंट भी हमारा मामला अल्लाह के साथ है। और फिर हम जिस तरह का रवैया रखेंगे
اگر اچھا ہوگا تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود اس کو دوسروں تک کنوے کر دیں گے. اور اگر ہم خود اندر ڈنڈی مار رہے ہیں نا، پھر چاہے ہم ظاہری طور پہ جتنے بھی اچھے بن جائیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو باطن ہے نا اس کو ظاہر کر کے چھوڑتا ہے. سبحان اللہ، یہ تو اتنا امپورٹنٹ لیسن ہے نا ہمارے لیے، جو ہم آئی تھنک حضرت آدم علیہ السلام کے اور شیطان کے قصے میں سے سنتے ہیں کہ کس طرح سے جو شیطان تھا وہ بظاہر کتنا عبادت گزار اور بہت رائچس سب بن کے دکھا رہا تھا، اور فرشتوں کی کمپنی میں لائک اگر کوئی اور بھی دیکھتا تو اس پہ رش کی کرتا کہ یہ کیا سبحان اللہ تعالیٰ مخلوق ہے. لیکن کیا تھا اس کے اندر، کتنا گہرائی میں جو چیز چھپی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ باہر نکال کے رکھ دیا کہ اب وہ کسی کو شکل دکھانے کے بھی جسے کہتے ہیں نا قابل نہیں رہا، قیامت تک وہ ہے مردود ہے. سبحان اللہ. تو بعض اوقات یہ چیز میرے اپنے لیے بہت سکیری ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ میں چھپ کے تو کر رہی ہوں، لیکن اگر اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا تو پھر تو میں کہیں چھپنے کے قابل ہی نہیں رہوں گی. سبحان اللہ. تو بہت سکیری ہے سبحان اللہ یہ بات نا. اسی کے حوالے سے کل رات کے اوپر سوچا تو تھا میں نے آپ سے اس کے اوپر بات کروں گی. کل جو تھا وہ کافی ایکسپیرینس جو تھا نا وہ شاکنگ بھی تھا اور شیکنگ والا بھی تھا. جب رات کو زلزلہ آیا سبحان اللہ تو اٹ واز جسٹ فار فیو سیکنڈ. سبحان اللہ میرا خیال ہے 4 سیکنڈ ہوں گے شاید، یا ہو سکتا اس سے بھی کم ہو، لیکن اتنا سکیری تھا نا. اور اتفاق ایسی کی بات ہے میرے لیے اپنی ریمائنڈر بہت بڑا گہرا تھا کہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے نا سونے کے آداب، تو اس میں سے نا اس میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا اذکار وغیرہ کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، اور پھر اذکار کرتے کرتے ہی سوتے تھے. یعنی ان کا آخری عمل جو تھا نا وہ ذکر اللہ تھا. تو اب یہ میں نے آپ لوگوں کے obviously کو پتا ہے پہلے سنتے ہیں ہم لوگ، تو وہ میں نے سنا ہوا تھا. اور میرے اتفاق ایسا ہوا کہ میں رات کو جب لیٹی ہوئی نا تو میں obviously ہم کچھ نہ کچھ موبائل پہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. سورہ ملک وغیرہ پڑھ لی تھی الحمدللہ. اچھا دل میں نا گلٹ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذکر کرتے کرتے سو جاتے تھے، اور میں کیا کر رہی ہوں نا. اچھا یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور میں نے نا یقین کرے میں نے اس کو بند کیا اسی وقت، اور میں نے قرآن جو ہمارا وہ ہے نا دعاؤں والا ایپ، وہ میں نے کھولا، سونے کی دعائیں نکالی، اور ابھی میں نے پڑھنی شروع کی تھی اور وہ زلزلہ نا اچانک آ گیا. تو اس کے بعد میں سوچتی رہی کتنی دیر کہ اگر وہ گلٹ میرے اندر نہ آتا، یا چلے اگر گلٹ آ بھی جاتا اور اگر میں نے اپنا عمل چینج نہ کیا ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ میرا آخری وقت ہوتا تو وہ میرا کیا وقت ہوتا نا. اور یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دکھایا بھی، اور ایک طرح سے ریمائنڈر بھی تھا کہ اگر ہمیں نہیں پتا ہمارا آخری وقت کیا ہوگا نا، تو ہم کس حال میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرنے کی بات ضرورت ہے، اور اپنے طرف سے کوشش کرنی ہے، جو پڑھیں جو سنیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. بعض اوقات ہم پوری طرح عمل نہیں کر سکتے، لیکن ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں کوشش جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہے اور دیکھی جائے گی کہ اس نے کتنی کوشش کی. اب ہم دیکھیں ہم کتنی ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا، جو لسٹ بنتی ہے وہ 30 چیزیں 35 چیزیں رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعد کا 40 چیزیں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں یار اب ہم یہ کیسے کریں گے نا. تو ہمت نہیں ہارنی، بس سوچنا ہے کہ جتنا میں کر سکوں ایٹ لیسٹ میں کوشش کر رہی ہوں نا، ایٹ لیسٹ میں کچھ تو کر رہی ہوں نا، میں نے کچھ تو لیا نا سنت میں سے. ہم ہو سکتا ہے روز جو ہے وہ جو کی روٹی نہ کھا سکے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کریں نا، ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کریں نا. پھر آہستہ آہستہ اس کو بہتر اور پھر بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش ہم نے کرتے رہنا ہے، لیکن اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اور عمل کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا کب آخری دن ہو اور کس پر ہو. بہت سکیری اس لحاظ سے بھی تھا. مجھے قرآن کی وہ آیت بھی یاد آ رہی تھی جس کا مفہوم یہ ہے نا کہ ہمارا عذاب ان پر اس حالت میں آ جائے کہ جب وہ سو رہے ہو یا جب وہ غافل ہوں. سبحان اللہ. تو دن میں کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ بھی سکیری لگتی ہے، لیکن جو چیز رات کو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سکیری لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ ماحول ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، یا انسان ساری چیزوں سے بے فکر ہو کے ذرا ریلیکس موڈ میں چلا جاتا ہے، تو وہ چیز ذرا آپ کو زیادہ بڑی لگ رہی ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم جب زلزلہ آیا تھا تو وہ مارننگ کا ٹائم تھا، اس وقت بھی سکیری تھا، لیکن جو رات کا تھا وہ بہت ہی زیادہ. اور پھر آپ دیکھیں چیخ کے ساتھ ایسی دھاڑنے والی آواز تھی جو کہ نا
بہت ہی یعنی عجیب سی فیلنگ تھی. اور وہ چونکہ جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کس طرح سے قوموں پہ عذاب آیا اور کس طرح سے چیخ کا عذاب اور آواز اور وہ سب چیزیں, اور ایون کہ آپ دیکھیں جب بادل بھی گرجتے ہیں تو ایک لاؤڈ بینگ ہوتا ہے فرسٹ, اور پھر اس کے بعد بجلی کی وہ ہمیں نظر آتی ہے نا. تو بہت سارے ریمائنڈرز تھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. وقت بہت ڈفرینٹ ہوتا جا رہا ہے دن بدن, لیکن ہم لوگوں نے جو ہے وہ نا امید نہیں ہونا, ہم لوگوں نے نیگیٹیوٹی میں نہیں جانا, بلکہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے, بلکہ ایکٹیو ہو جانا ہے مزید. کیونکہ آپ دیکھیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ یہ جو آسمانی آفات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اب دیکھیں 20-22 سال 23 سال ہو گئے ہیں میلبرن میں, آسٹریلیا میں. میرا خیال ہے یہ دوسرا ایکسپیرینس ہے ارتھ کویک کا, یعنی کہ 20-22 سالوں میں دوسرا ارتھ کویک میں نے شاید یعنی کہ اس طرح کا تھا کہ جو محسوس ہوا, ورنہ کبھی ہم نے سنا بھی نہیں کہ آسٹریلیا میں ارتھ کویک آتے ہیں نا اتنے, کیونکہ والکینوز وغیرہ یا جو بھی اس کا وہ ہے نہیں یہاں پر اتنے ہوتے. باقی جگہوں پہ تو ہم سنتے سناتے رہتے ہیں, لیکن اب دیکھیں یہاں پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنے عمل کو بڑھانے کی اور اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی حفاظت کرے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اس حال میں ہماری جان نکلے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہوں. اور ایک دعا جو میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں, یا رب میرا ایمان اس وقت پیک پر ہو جب میں آپ سے ملوں, جب میری جان نکلے تو میرا ایمان یعنی کہ ہائیسٹ لیول پر ہو, اس وقت میری جان نکلے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ خاتمہ بالخیر عطا کرے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت باتیں ہو گئی ہیں, اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پہلے سونے کے آداب, پھر جاگنے کے آداب انشاءاللہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ذہنی صحت کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے. سب ریڈی ہیں؟ ون ٹائپ کی چلے اسمائلی فیس دیں آج آپ مجھے. کوئی اسٹریس فل باتیں ہو گئی ہیں نا, اسمائلی فیس دیں مجھے آپ لوگ سارے. اب تو ہمارے پاس ایموجیز بھی ہیں اس کے اندر. جزاک اللہ, بہت پیارے پیارے ایموجیز ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا خوشیاں بانٹنے والا بنا کے رکھے, آمین. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں, بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. سیدنا ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. کون سی ہیں وہ 2؟ آمن الرسول بما. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. سورۃ الکافرون رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے. فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا, قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ, یعنی اس کے بعد اور باتیں نہیں کرو. بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے, یعنی اس حال میں پھر اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا وہ شرک سے بری ہو کر رخصت ہوا. سورۃ الاخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں. ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا 1/3 قرآن کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے, یعنی رات کو سوتے وقت انسان اسے بھی پڑھ لے. اور معوذتین جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لیے آتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر سورۃ الاخلاص, الفلق اور الناس پڑھ کر دم کرتے, یعنی پھونک مارتے. پھر
اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھ پہ پھیرتے تھے اور سر سے شروع کرتے. پہلے اپنے سر پر اور چہرے پر پھیرتے، اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے، اور یہ فعل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ موعظتین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں بھی یہ عمل جاری رہتا تھا. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اپنے اوپر بھی پھیر لیں اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں. اب یہ کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ پھونک جب ماری جاتی تو لازماً اس میں کچھ اثرات آتے ہوں گے، اسی لیے پھر وہ جسم پر پھیرنے کے لیے کہا گیا. سورۃ الملک، رات کو سونے سے قبل سورۃ الملک پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت 30 آیتوں کی، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ایک اور روایت کے مطابق یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ ایک شخص کی شفاعت کروائے گی، پھر اسے آگ سے نکلوا لے گی اور جنت میں داخل کروا دے گی، یعنی سورت الملک. سورت السجدہ بھی پڑھی جائے اگر آپ پڑھ سکے تو. جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے جب تک کہ سورت الف لام میم تنزیل یعنی سورت السجدہ نہ پڑھ لیتے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ اور تبارک نہ پڑھ لیتے. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے. ہم تو ساری زندگی بھر نہ کبھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھا ہو. ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں. ہماری اکثریت کی مصروفیت کیا ہے؟ ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا، تو سوتے سوتے دیر کر دیتے ہیں، پھر اس وقت ہم صورتیں پڑھنے بیٹھ جائیں تو آدھی رات یوں گزر جائے گی. کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے نہ پڑھ پانے کی؟ ٹی وی دیکھنا، سستی، پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح، اتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں کہ وہ پھر روانی ہی نہیں ہے پڑھنے میں. ڈنر بہت پرولونگ کر دینا، پھر اٹھنا ہی نہ، وہاں بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرنا، نیٹ پہ بیٹھے رہنا، دن کو ایسے کام مشغول رہنا کہ بہت زیادہ تھک جانا، پھر سوتے وقت کچھ پڑھنے کا ہوش نہ رہنا. جی، کیونکہ ہماری کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی، ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیا کہ یہ کر کے سونا ہے، لہٰذا بس جب بھی سو گئے، جس پہلو پہ بھی سو گئے، جہاں بھی سو گئے، چاہے تو صوفے پہ سو گئے یا کہیں اور سو گئے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے نیند آتی ہے یا سنتے ہوئے، تو میں جہاں تفسیر جب سن رہی ہوتی ہوں روزانہ یہ ہوتا ہے کہ میں لکھتے لکھتے نا اس کے پیج کے لائنیں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. جی، سکینت نازل ہوتی. شیطان ذکر سے روکتا ہے، ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرے کہ سکینت کی وجہ سے بھی انسان کو اونگ آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ خود لے کے اسے کیوں ایسا ہو رہا ہے. پھر کچھ اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو رات کو بستر پر آ کر پڑھنی چاہیے. ایک تو وہی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں زہیر النماری کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آزاد کر دے یعنی آگ سے، میرے میزان کو بھاری کر دے، مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. پھر ایک اور روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 بار جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے میرے رب تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا، اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالی. اتنی خوبصورت دعا
کہ گویا جتنی مخلوق ہے اللہ کی، وہ جو جو اللہ کی تعریف کرتی ہے اس نے اس طرح کی تعریف کر ڈالی. کیا ہوگی وہ؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی. اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ وإلہ کل شیء اعوذ بک من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پہ بہت احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا. ہر حال میں اللہ کی تعریف. اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس قدر خوبصورت دعا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جو میں صبح شام بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں. تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. برا بن عازب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا، جب تم بستر پہ جانے لگو تو یہ پڑھا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے حوالے کی، اپنا معاملہ تجھے سونپا، اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا، تجھ سے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں. میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا. دیکھیے کتنے ذکر ہیں، کتنی دعائیں، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے. سیدنا سہیل سے روایت ہے، جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے دائیں کروٹ پہ سو جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. نیند آنے تک ذکر کرتے رہیں. ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں، میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا، میں آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنتا رہتا، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا اور مجھ پہ نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا. رات کو پہلو بدلتے وقت لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. رات آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی. پھر برا خواب آ جائے تو دعا پڑھیے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا. پھر نیند میں ڈر جانے پر بھی دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. زبانی یاد کر لیں ورنہ رات کو اٹھ کے لائٹ آن کر کے کہاں سے ڈھونڈ کے پڑھیں گے. نیند میں ڈر جائیں تو پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین
وأن يحضرون. پھر اسی طرح خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جو روح الامین نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور ڈرے کہ دشمن اس سے لڑے تو وہ کثرت سے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے سونے کے آداب اور اذکار پڑھے تھے. آج ہم انشاءاللہ جاگنے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کیا کریں، اپنے دن کا آغاز کس طرح سنت کے مطابق کریں. سب سے پہلی چیز ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو مٹانا. حدیث میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے. چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے. کس طرح؟ کوئی کر کے دکھائے گا؟ جی ہاں، جیسے بچے کرتے ہیں نا، مٹھیاں بند کر کے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا. اور پھر اسی طرح اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم اکڑا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پر اس کو خود اپنے آپ کو دبانے کی ضرورت ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق آپ خود کو جگانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. بعض لوگ اکوپریشر کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ خود کرتے رہتے ہیں. اگر کسی بھی طرح آپ کو صبح اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی تھکاوٹ کی وجہ سے کہ ساری رات سونے کے باوجود آپ نہیں جاگ پاتے پراپر طریقے سے، تو اس صورت میں آپ کو ضرور ایسے طریقے سیکھ لینے چاہیے کہ جب اٹھیں آپ تو واقعی فریش ہوں اور دن کا آغاز پراپر طریقے سے کر سکے. کیونکہ جس چیز کا آغاز اچھا نہ ہو اس کا انجام کیا اچھا ہوگا. تو اس میں ہمیں بہت کانشیسلی اور بہت توجہ کے ساتھ اپنی اصلاح کے طریقے سوچنے ہیں کہ ہم جب اٹھیں تو ایک تو سنت کے مطابق عمل کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی بھی طرح سے ضرورت ہے اپنے علاج کی تو اس پر بھی توجہ دیں. سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو لینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوا تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں تھا. ابھی تو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے نا، تو ٹیپ کو تو آپ ویسے ہی کھول لیتے ہیں، لیکن جب باقاعدہ کوئی ایسے لوٹے وغیرہ یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، وضو کے لیے پانی لپ بھر کے، یعنی اب تو ہے نا کہ مگ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگ پانی نکال لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اور آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ لوگ ہاتھوں سے ہی پانی لیتے ہیں، تو گندے ہاتھ کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ساری چیزیں وضو میں شامل ہیں، یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد کلی وغیرہ کرنا، ناک صاف کرنا، منہ دھونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ.
پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو تازہ دم اور خوش مزاج ہو کر اٹھتا ہے، ورنہ تمام دن بد دل اور سست جسم رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ اٹھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کی کیفیت اس طرح نہیں ہوتی جو ایک پراپر طریقے سے وضو اور نماز پڑھنے والے کی ہوتی۔ اب اگر آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں اور آپ کو وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، تو آپ اپنے اوپر سے اسے خاص قسم کے ڈپریشن کی کیفیت یا سستی یا بیزاری کی کیفیت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جی ہاں، ان ڈیز میں وضو کرنا منع نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں، لیکن وضو کرنا منع نہیں ہے۔ آپ اسی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں، اچھی طرح ناک صاف کریں، مسواک خوب اچھی طرح کریں، اور جیسے وضو کرتے ہیں اسی طرح پورے ہاتھ منہ دھو لیں۔ اگر نہانا چاہے تو نہا بھی سکتے ہیں، نہانا بھی منع نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی اور کام کاج کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی ذکر اذکار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ جو کیفیت ہے ایک گھٹن کی سی یا تنگی کی، وہ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ لوگ مسواک کتنے منٹ تک کرتے ہیں؟ تقریباً مسواک کتنی دیر تک کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 5 منٹ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 5 منٹ سے کم کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 10 منٹ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 15 منٹ کرتے ہیں؟ میں 15 منٹ مسواک کرتی ہوں صبح، مسلسل 15 منٹ، کیونکہ مسواک ایسی چیز نہیں ہوتی ٹوتھ برش کی طرح کہ جس کو آپ 2 دفعہ ادھر ادھر کریں اور آپ کا منہ صاف ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ ایک ایک دانت کو باہر سے اور اندر سے اور پھر تالو اور پھر ٹنگ اور پورے ایریے کو، حتیٰ کہ آپ اپنے جو ٹونسلز وغیرہ ہیں وہاں تک اگر آپ مسواک لے جاتے ہیں اور پوری طرح کلین کرتے ہیں تو اتنا ٹائم تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس وقت بھی میری تسلی نہیں ہوتی کہ واقعی چھوڑ دینا چاہیے، صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت وقت جا رہا ہے تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ 3 منٹ میں کوئی مسواک نہیں ہوتا، اور نہ دانت صاف ہوتے ہیں نہ منہ صاف ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا انکریز کر لیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اٹھے ہی دیر سے، کیونکہ جو دیر سے اٹھے گا وہ یہ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کم از کم پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ دیر سے اٹھیں کسی وجہ سے اور اس وقت آپ کو وقت نہیں ملا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واک کے دوران یا کسی بھی اور کام کاج کے دوران آپ مسواک کرتے رہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک سٹریچ میں نہیں کر سکتے تو 2-3 وقفوں میں کر لیں، لیکن صحیح معنوں میں منہ کی صفائی اگر ہو جائے تو آپ بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو جو منہ سے اسمیل آنے کی بیماری ہوتی اور اس سے دوسروں کو کس قدر اذیت ہوتی، فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی، آپ کے پاس کھڑے ہونے والوں کو سخت تکلیف ہو رہی، ان کی نماز کا بھی خشوع ختم ہو گیا، اور فرشتے بھی آپ سے دور ہو گئے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے چلے جا رہی، تو کیا اس کا علاج کرنا ہمارا فرض نہیں؟ تو اس کے علاج میں سب سے اہم نسخہ کیا ہے؟ مسواک کرنا، اور کافی دیر تک کرنا، حتیٰ کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ صرف چند چیزیں، کوئی سونف کھا لیے، کوئی الائچی کھا لی، تو اس سے تو وقتی طور پر آپ اس کو فریش کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی خوشبو آ جائے آپ کے منہ سے، لیکن آپ کے سانس کے ساتھ جو گندگی آ رہی ہے وہ نہیں رک سکتی جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کرتے۔ اور اس کے علاج میں نمبر 1 نسخہ یہی ہے کہ صبح سویرے اچھی طرح مسواک کریں، زبان اور تالو اور پورے منہ کے ہر حصے کو اچھی طرح صاف کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوڈ بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے۔ تو ذکر کی حالت میں تو ہم بھی اللہ ہی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبح اٹھتے وقت کچھ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ سارا وضو وغیرہ کر کے پھر آ کے سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ سو کر اٹھنے کی دعا کب پڑھی جائے گی؟ فوراً بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے،
اور ہر روز ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، سوتے اور جاگتے ہیں. اگر ہم عادت بنا لیں کہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو زبان پر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہی کا ذکر ہوگا، اللہ ہی کی طرف دوڑیں گے. تو یہ عادتیں آپ کو دنیا میں بنانی پڑیں گی، اس زندگی میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آخرت میں اللہ کے مقرب یا پسندیدہ بندوں صالحین میں شامل ہو سکیں. بیدار ہونے پر نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے آنکھیں وغیرہ ملنے کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ، یعنی وہی ہے زوجہ، حضرت میمونہ کے گھر میں ایک رات گزاری. وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا. عرض کس کو کہتے؟ چوڑائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیے کی لمبائی پر آرام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات گزر گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ بیدار ہوئے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کچھ پہلے کچھ بعد؟ کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ ایگزیکٹ ٹائم دیکھ کے بتاتے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملی، پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. کہاں سے شروع ہوتی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک. اسی طرح سو کر اٹھنے پر معوذتین بھی پڑھی جائیں گی. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھیں. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ تم کیا سمجھے؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے؟ تو صبح شام کی دعا میں ہم 3 بار ان کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں. اٹھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ کتنے بجے کا الارم لگاتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا بچوں کی کتابیں، اس میں 7 بجے کے الارم کی گھڑی بنی ہوتی ہے اور وہ اٹھتے ہی 7 بجے ہیں، اور بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ شاید اٹھنے کا وقت ہی 7 بجے ہے. تو ہمارے دین میں صبح اٹھنے کا وقت جو ہے وہ اذان سے بھی پہلے کا ہے. اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں تو کچھ مشکل نہیں، صرف یہ کہ اٹھنے کا ایک وقت فکس کر لیں. جب وہ ٹائم فکس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ آپ کو جگا دیتی ہے، پھر اس کے بعد سونا بوجھل لگنے لگتا ہے. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. نصف رات کے بعد اٹھنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور اس کے بھی آخری حصے میں فجر سے کچھ دیر پہلے ہو جائے تو یہ بھی بہت کم لوگ اٹھتے ہیں، لیکن اٹھنے کا یہ وقت بہت بہترین ہے. اس وقت میں اٹھنے والے کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیے، دیوار کے باہر تو نہیں آپ دیکھ سکتے، کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں؟ شیشے سے. ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ یعنی اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. ایسے لوگوں کو وہاں بنے بنائے گھر ملیں گے. دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ رات کے اس حصے میں اٹھ جائیں تو آپ کو اتنا بہترین گھر ملے گا، تو کتنے لوگ ضرور اٹھیں گے؟ سبھی اٹھیں گے، کوئی بھی نہیں سوئے گا. کیوں؟ کیونکہ یقین ہوگا نا ان کو. آخرت کے بارے میں ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہے. عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اور بھی تو نہیں کر رہے، دوسرے نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیا یہ تینوں کام بہت ہی مشکل ہے؟ اچھی بات کرنا واقعی مشکل ہے مشکل. کیوں؟ کیونکہ سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے نا. ہاں بالکل، شاباش. اچھی بات کرنے کے لیے آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات
بہت مثبت ہونے چاہیے. اگر آپ کا دل اچھا نہیں، آپ کی سوچ مثبت نہیں، تو آپ کی بات کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. بھلے آپ حدیثیں بھی کوٹ کریں، قرآن کی آیات بھی سنائیں، تو بھی لوگ کیا کرتے ہیں، موقع محل کے بغیر اپنے فائدے میں جو حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں وہ دوسروں کو مارتے رہتے ہیں. سناتے نہیں، مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی حدیث یا آیت دوسروں کو سنائیں گے. بظاہر دیکھنے میں اچھی بات ہے آیت اور حدیث، لیکن کیا اس کا امپیکٹ بھی وہ آ رہا ہے جس کو آپ کسی ایسے موقع پر آیت سنا رہے ہیں کہ وہ سننے کو تیار نہیں، یا وہ اس کے فائدے میں نہیں، آپ کے اپنے فائدے میں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اور زیادہ دین سے دور ہو جائے. تو آپ نے قرآن سنا کر لوگوں کو اللہ کی محبت اگر نہیں دلائی اور دور کر دیا، تو پھر آپ کے اس سنانے کو اچھی بات کہی جائے گی. اچھی بات کرنا کیوں مشکل ہے، کوئی بتائے گا؟ چلیے اب سوچئے، ذرا غور کیجئے، دن میں کتنی بار آپ اچھی باتیں سنتے ہیں؟ کلاسز وغیرہ کو چھوڑ دیجئے، عام روزمرہ زندگی کی بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، گھر والوں کی، آپ کے بہن بھائی آپ سے جو باتیں کرتے ہیں یا آپ ان سے جو بات کرتے ہیں، یا اپنے نیبرز کے ساتھ یا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ انفارمل جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں، یا آپ کو جو سننے کو ملتی ہیں دوسروں سے، آپ کچھ بتائیں گے کہ ان میں سے کتنی فیصد باتوں پہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی روح سیراب ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر ایک موٹیویشنل لیول بڑھ جاتا ہے. اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو صرف کسی کی جلی کٹی بات یا منفی بات آپ کا سارا morale ڈاؤن کر دیتی. تو کیا کہیں گے، کتنی باتیں اچھی ملتی ہیں اور کتنی باتیں اچھی نہیں ملتی. غور کیجئے نا، سوچئے آپ کیا کہتے ہیں. استاذہ، اچھی بات کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے دوسروں کو اچھا سمجھنا. دس از ویری امپورٹنٹ. ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے دوسروں کو تو بات ہم کیا اچھی کریں گے. یہ بہت ضروری ہے نا، دل سے کسی کی عزت کرنا، کسی کو اچھا سمجھنا، تبھی تو وہ پازیٹیو بات زبان پہ آئے گی اور پھر اس کا اثر بھی دوسرے پہ ہوگا. بالکل. بعض اوقات ہم الفاظ کے چناؤ میں تو بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن ایکسپریشنز اتنے خراب ہوتے ہیں، کسی کو دیکھ کے وہ بھی تکلیف ایٹ ٹائمز پہنچاتے ہیں. بالکل. اس میں دلوں کی تنگی کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل بڑے ہوں گے اور لوگوں کی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں گے تو ہم اچھی بات منہ سے نکالیں گے. اور اگر ہم تنگ دل ہیں اور کسی کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، کسی کو اچھی بات کہہ ہی نہیں سکیں گے، پھر جو ہمارے دل میں تنگی ہوگی. دیکھیے اس بات پر میں کیوں ٹھہری ہوں کہ اگرچہ بات ہو رہی تھی صبح جلدی اٹھنے کی، لیکن بعض لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں، لیکن بات اچھی نہیں کرنا جانتے. استاذہ، ایک تو بہت بڑی مشکل جو ہے نا اچھی بات کرنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے اچھی بات کی جائے اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا. اور چونکہ اکثر ہمیں لوگوں سے نیگیٹو ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس وجہ سے پھر ہمارے ذہن میں ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے، فورگیونیس نہیں نا ہمارے اندر آتی کہ ہم نے تو اچھی بات اس کے لیے نہیں کرنی ہے، ہم نے تو اپنے لیے کرنی ہے. ہمیں یہ اس وقت لگتا ہے جیسے ہم اس پہ کوئی احسان کرنے لگے، اور ہم نے نہیں کرنا احسان. بالکل. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی شخص آپ سے آ کے کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو عموماً آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، جواب کیسے دیتے ہیں اس کو؟ کوئی آپ سے مدد چاہتا ہے، ایک سے دوسری یا تیسری دفعہ وہ وہی سوال کر رہا ہے، آپ اس وقت تھکے ہوئے ہیں یا آپ اریٹیٹڈ ہیں، تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں، کتنی دفعہ سمجھاؤں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، عقل کہاں ہے تمہاری، کہاں کھوئے ہوئے ہو. بے شمار جملے ہیں جو اس قسم کے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. خود ہی سوچو، خود ہی فگر آؤٹ کرو. استاذہ، ایک دفعہ آپ نے اس کے بارے میں ایک ٹپ دی تھی کہ اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. یعنی یوزلی جو ہم سے اچھی بات کبھی کوئی کرتا ہے تو ہم اچھے ہی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی ہم سے کوئی غلط بات کرتا ہے ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دس از واٹ یو ڈیزرو. بالکل. اچھی بات جو ہے یہ ایسا صدقہ ہے کہ جیسے صدقہ کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا دل میں، تو جب آپ اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگز، آپ کا دل جو ہے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. یا یہ نہ بھی سوچیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. آپ اتنے ہلکے پھلکے اور اتنا اچھا فیل کرتے ہیں اچھی بات کرنے کے بعد، کہ بری بات کرنے کے بعد خود ہی برے بازو کا فیلنگ ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلا وکٹم تو پھر آپ خود ہی ہوتے ہیں اپنی باتوں کا. جی استاد، مقصد نہیں سامنے رکھتے ہم کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہی نیت والی بات کہ نیت کیا ہے. اور جب نیت درست ہوتی ہے تو اپنے سے زیادہ دوسرے کی خیر خواہی انسان کرنے لگتا ہے.
جذب نہیں ہوتا. جب اپنے اندر جذب چیزیں ہوئی ہوتی ہیں تو پھر دوسرے کی خیر خواہی آتی ہے, اور دوسرے کی خیر خواہی ہی اصل میں اپنی خیر خواہی ہوتی ہے. اگر انسان کو 100% کی یقین ہو جائے نا کہ دوسرے کی خیر خواہی میں میری خیر خواہی ہے, اگر اس کی نہیں ہوگی تو میری کبھی ہو نہیں سکتی, تو پھر ہوتا نہیں ہے کہ انسان کوئی غلط بات منہ سے نکالے یا وہ اچھی بات نہ کرے, کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے میں کسی کی نہیں, میں اپنی ہی کر رہا ہوں, اس کے بغیر میری ہو نہیں سکتی. استاذہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ اچھی بات کیوں نہیں نکلتی, تو ایک چیز سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہر انسان کا ناشکری کا رویہ اتنا زیادہ ہے. اپنی جو ہم چیزیں اور نعمتیں وہ نہیں دیکھتے, اور ہر وقت یا تو ہم موسم کو رو رہے ہوں گے, یا ہم اپنی بیماری کو رو رہے ہوں گے, یا ہم اپنی تھکان کو, یا کام کے بوجھ کو. تو جو دل میں شکایات بھری ہوئی ہیں تو وہ ہماری باتوں میں بھی پھر وہی آ جاتی ہیں. واقعی مجھے بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی سے معمولی سا بھی سوال پوچھتی ہوں تو ایک دم بھڑک اٹھتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں. بھائی سوال کر رہے ہیں, ایک معلومات چاہیے آپ سے, کوئی بات چاہیے, تو اتنے ریئیکشن میں آنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ صرف الزام تراشی کے ماحول میں پلے ہوتے ہیں. وہ ہر بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, ہر بات کو اپنے اوپر اعتراض سمجھتے ہیں. اگر ان سے چھوٹی سی بھی بات معلوم کر لیجیے, نہیں ایسے نہیں, ایک دم نئی سے بات شروع کریں گے جیسے کاٹ لیا گیا ان کو. ہاں, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات غور سے سنیں تو صحیح کہ دوسرا کہنا کیا چاہ رہا ہے. سننے سے بھی کان بند کر لیتے ہیں, باقاعدہ منہ اوپر کر لیتے ہیں. یعنی ہمیں اخلاق کیا کہتا ہے کہ کسی کی بات یوں کر کے سنیں یا یوں کر کے سنیں. کسی بھی مجلس میں بات کرتے کرتے یوں منہ کر لینا کس بات کی علامت ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو, تم کون ہو. پوسچر بھی میٹر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے. تو ہم آپس میں ہی بات کرنا نہیں جانتے, اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں اور دین پڑھا رہے ہیں اور دین کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بد اخلاقی کے بدترین مظاہرے کرتے ہیں. جی استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے اپنے ملک کے حالات کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں آج گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہو گئی, آج آلو بہت مہنگے ہو گئے, پیٹرول بھی بہت. ہم دوسرے کے گھر جاتے ہیں, انسٹیڈ آف آسکنگ ہاؤ دے آر, ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی, اور پھر دس از آل وی ٹاک اباؤٹ. پھر جب ہم کمپلین شروع کرتے ہیں وی کمپیٹ ان کمپلیننگ. کوئی کہتا ہے ہمارے تو 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی بجلی کی, ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں تو 6 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی. وی ڈونٹ ٹرن دا کنورسیشن آن. پھر اتنا جب نیگیٹیوٹی ہوتا ہے ہاؤ کین وی بی پازیٹیو. آپ ٹویٹر پہ چل جائیں, فیس بک پہ چل جائیں, آپ اخبار پڑھ لیں, آپ ٹی وی دیکھ لیں, ایوری ونز کمپلیننگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. جیسے انہوں نے کہا نا کہ اصل بات ہی ناشکری کے رویے ہیں. نفسیات میں یہ دیکھا گیا کہ 80 to 90% جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کا منفی پہلو دیکھتے ہیں. اس میں ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ ایک سادہ وائٹ کلر کا پیج لے کے اس کے درمیان میں ایک گول بلیک دائرہ لگایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اچھا بتاؤ یہ کیا ہے, تو سب سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بلیک سرکل ہے. 95 to 5% صرف وہ لوگ تھے, مطلب صرف 5% ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سفید پیپر ہے جس کے اوپر ایک بلیک دائرہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں, اور اسی طرح ہم منفی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو زیادہ تر سوچ ہوتی ہے, جو ہمارا کنکلوژن ہوتا ہے وہ پریویس بیسڈ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ تم نے یوں کیا تھا, یہ تمہارا نیگیٹو ریئیکشن تھا, اس لیے اب کی بار بھی تم یہی کرو گے, تو وہ ہم اس کو اچھی بات نہیں کہتے. اٹیک کرنے کے جوابی. یعنی سب سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ اچھی بات کرنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے. جی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا, مجھے بہت اچھا لگا کہ بعض اوقات اچھی بات کے اندر رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اچھا نہیں سمجھتے دوسروں کو, رسپیکٹ اتنی نہیں ہوتی دل میں. تو کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو کسی شخص کی رسپیکٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ ہر انسان کی شارک کے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی شارک کے قریب بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی جب رسپیکٹ آپ کے دل میں آئے گی تو اس کی جو منفی چیز ہے, جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے, وہ شاید تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے رسپیکٹ کرنا ایٹ ٹائمز. دوسری بات جو تھی وہ تھی کھانا کھلانا, اور تیسری بات جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرنا, صرف اللہ کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے, اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ کیا ہم ان میں ہیں کہ نہیں. ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی, یعنی سارے بھاگ گئے, لیکن وہ ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا, قتل ہو گیا, یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے کفایت کی.
اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو نہ جنگ کرنے والوں میں سے نہ کہیں جانے والوں میں سے، تو ہم پہ تو یہ لاگو ہی نہیں آتی بات. کس اور موقع پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے سب بھاگ جائے اور آپ پھر بھی جمے رہیں؟ صفائی ڈیوٹیز ٹھیک ہے، یعنی سب بھاگ گئے، سب چلے گئے اور سب چھوڑ گئے چیزیں یا کام پورا نہیں کیا، اور آپ ایک ایک کا کام پیچھے سے سمیٹ رہے ہیں، چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور بڑبڑا بھی نہیں رہے اور صرف اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. جی آپ یس بالکل ہر موقع پر ایسے ہی ہوتا ہے. گھر میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بس سب نے کھانا کھایا اور برتن وہیں چھوڑ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، ایک طرف ہٹ گئے اور آپ اکیلی رہ گئی پیچھے سے ٹیبل کلیئر کرنے میں، پھر کچن کلیئر کرنے میں. تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا کہ سب کھا پی کے باہر نکل جائیں یا باتیں کرنے لگے یا آرام کرنے لگے اور آپ اکیلی کام کرتی رہیں اور آنسو بہاتی رہیں. مثلاً دین کے رستے میں آپ نکلے، اب آپ کے گروپ میں سے ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میرا تو سارا روم خالی ہو گیا تو مجھے بھی چلے جانا چاہیے. یعنی عام حالات میں اکیلے کام کرنا پھر مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں. جب آپ کے ساتھ والے چلے جاتے کسی کام کو چھوڑ کر، اس وقت کوئی بھی اچھا کام کرنا اور اس پر جمے رہنا وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو اور وہ خیر اور بھلائی کا کام کرتا رہے. مثلا جب سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے نماز آسان ہوتی ہے، لیکن جب فرض پڑھ کے سارے ادھر ادھر کھسک جائے تو آپ کے لیے سنت نفل پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس وقت آپ پھر جم کے لگے رہے کہ نہیں مجھے تو اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہی ہے. تو جب کوئی نہ کر رہا ہو اس وقت نیکی کا کام کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ چاہے ارد گرد کوئی کچھ بھی بولے، نیگیٹو کوئی بات کچھ بھی بولے، کرے، بالکل. لیکن اگر آپ اس پہ جمے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ایک جہاد ہی ان ہے. ابراہیم کان امۃ قانتا، تو اللہ نے اسی لیے ان کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دوسرا وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا، آرام بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے سب آرام اس لیے چھوڑا کہ مجھ سے بات کرے آ کر. ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم کس کس موقع پر اس کا عملی ثبوت بھی دیتے ہیں. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے اکیلے میں بات کریں، نہیں اکیلے میں بات کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اکیلے میں اس وقت جب سب سو رہے ہوں ہم بات کرنے کے لیے اٹھے ہی نہ اور تیار ہی نہ ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ صرف اس وقت تو ہم اللہ کا نام لے لیں جب اور لوگ بھی لے رہے ہوں، اور اس وقت چھوڑ دیں جب اور کوئی نہ لے رہا ہو. تو اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کہ جب لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کرتی رہتی ہیں، جب لوگ نمازیں مختصر کر دیتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ پڑھتی رہتی، جب اور کوئی قرآن گھر میں نہیں پڑھ رہا ہوتا تلاوت جیسے صبح کی اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ سب سو گئے نماز پڑھ کے میں بھی سو جاؤں، لیکن آپ چپکے سے کھسک کے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ اپنی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. تو ان سارے مواقع کا جائزہ لیجئے کہ جہاں لوگ جب چھوڑ جائیں کسی خیر بھلائی کے کام کو یا کسی ایسی جگہ جہاں دنیاوی لذت اور آرام ہے اور آپ اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں. تیسرے وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، سب جا رہے ہیں اکٹھے کئی ٹرپ پر، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو گئے ہوں، بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنی شروع کر دے. مجھے لگتا ہے یہ تینوں میں سے زیادہ بلند درجے پر ہے، کیونکہ ایسے وقت میں تو انسان کو اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. عموماً جب لمبے سفر سے آتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ وہیں سے نماز پڑھ کے ہی آ جائیں، گھر آ کے نماز نہ پڑھنی پڑے. تو تھکاوٹ کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ان کاموں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں.
پھر تہجد کا وقت قبولیت کا خاص وقت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کی پابندی کرو کیونکہ یہ پابندی تم سے پہلی قوموں کے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور یہ تمہارے لیے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور کوتاہی کو مٹانے والا اور گناہوں سے باز رکھنے والا ہے. یعنی تہجد انسان کے اندر ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے, برائیوں کی اٹریکشن کم ہو جاتی. پھر شکر گزاری کا ذریعہ ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام فرمایا, یعنی رات کو لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے. تو آپ سے عرض کیا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں جو اس نے احسان مجھ پر کیا, یعنی شکر گزاری میں زیادہ عبادت نہ کروں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہو تو اس وقت اگر آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زیادہ یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں, ورنہ مصحف کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ طویل قیام ہو, طویل قرات ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے کرتے اور کبھی آہستہ آواز سے, دونوں طرح کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بلند پڑھا جائے اور کبھی کبھی صبح اٹھ کے دل چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہے. تو دونوں طریقے موجود ہیں. عاصم بن حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع فرماتے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی جو پہلے کسی نے نہیں پوچھی. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ اکبر 10 بار, الحمدللہ 10 بار, سبحان اللہ 10 بار, لا الہ الا اللہ 10 بار, استغفر اللہ 10 بار, اور پھر دعا پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی, اور پھر آخر تک قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگتے. ایک اور دعا ہے سیدنا عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن. آخر تک صحیح بخاری کی روایت ہے, اس کا ہم نے پوسٹر بھی الگ بنا کے رکھا ہوا, جن لوگوں کو زبانی نہ آتی ہو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پہ لیٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. پھر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب آپ فجر ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا, اللہ کو یاد کرتا رہا, پھر 2 رکعت نماز ادا کی, یہ کون سی نماز ہے؟ اشراق, تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل تامتن 3 بار دہرایا, مکمل حج اور عمرہ, مکمل حج اور عمرہ, مکمل حج اور عمرہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان تہجد سے لے کر فجر اور فجر کے بعد اشراق تک کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن زندگی میں مثلا شادی سے پہلے آپ اس طریقے کو بہت آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں, لیکن شادی کے بعد جب شوہر اور بچوں کی مختلف ضروریات آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے خاص طور پر ان بچیوں سے میں کہوں گی کہ جن کے اوپر ابھی ایسی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں وہ اپنی دن بھر کی روٹین کو اس طرح سیٹ کریں کہ فجر سے کچھ پہلے اٹھنے کی عادت ڈال لیں. اگر ابھی آپ ڈالیں گے اور اس میں دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا اور اس سے بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جائیں گے. اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو وہ ان 7 لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں, بوڑھے ہوں گے تو پھر تہجد وغیرہ پڑھ لیں گے. نہیں, ابھی سے شروع کیجئے, ابھی سے آغاز کیجئے. تہجد کے سلسلے میں کسی کو کوئی ٹپ دینا چاہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ تہجد کے لیے ایک بیسٹ ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ رات کو وضو کر کے سوئیں تو آپ کی ضرور آنکھ کھلتی ہے اس ٹائم پہ. نیت کر کے سوئیں, اور اگر آپ وتر چھوڑ کے سوئیں تو پھر آپ کو
اٹھنے کا زیادہ خیال ہوگا، کیونکہ ویسے بھی وتر آخری نماز ہے نا، تو آپ کو اگر نفل پڑھنے تو پھر وتر آخر میں ہی پڑھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسی نشانیاں رکھی ہیں وفی انفسکم، کہ جس میں اس دور کے لوگوں کے لیے اور آج بھی جن کے پاس الارم کلاکس نہیں ہے یا اور ایسے اسباب نہیں ہیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو آخری عمل کے طور پر 3 سے 5 دفعہ یہ کہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، تو آپ کے برین کے اندر وہ چیز سٹور ہو جائے گی اور پھر وہ وقت جب آئے گا تو برین آپ کو جگا دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. یس، سورۃ مزمل بہت موٹیویشنل سورت ہے. یہ جو رات کو کوئی چیز پڑھ کے یا کہہ کر سونا ہے نا، یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے. کوئی چیز اگر یاد نہ ہوتی ہو تو سونے سے پہلے اس کو 5-10 مرتبہ اچھی طرح سے پڑھ کے اور سو جائیں، چونکہ رات کے وقت میں دماغ جو ہے وہ باقی کام تو اس کے چھٹے ہوتے ہیں، جو ہمارے موٹر فنکشنز ہیں وہ میموریز کو سیٹل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ چیز جو ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ رات کو کہہ کر سوئیں، یا جو کچھ یاد کرنا وہ رات کو پڑھ کے سوئیں تو وہ یاد ہو جائے گی صبح انشاءاللہ. اس دفعہ آپ لاہور آئی تو غلطی سے میسج نہیں مل سکا مجھے، تو بعد میں پتا چلا جب تو دل کو اتنا ہوا کہ اداسی ہوتی ہے اور دل ہوتا ہے کہ آپ سے اتنی دیر بعد مل لیا جائے. اس پہ میں پہلے بھی کوشش تھی اس کی، لیکن باقاعدگی نہیں تھی. اس کے بعد میں تہجد ٹائم اٹھی اور اتنا روئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ ایک استاذہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، اور وہ آ کے میں نہیں مل سکی اور وہ چلی گئی، اور مجھے اتنا ہے کہ میں اتنی اداس تھی اور میں مل لیتی ہوں ان سے، ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں. اللہ کی خاطر محبت ہے نا، دل کرتا ہے. تو میں نے کہا نا آپ روز آتے ہیں اور میں روز اس موقع کو مس کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد الحمدللہ کہ اب سویا نہیں جاتا، اس ٹائم میں ضرور اٹھ جاتی ہوں کہ اللہ آپ آئے میں اور اس موقع کو مس نہیں کرنا، کہ اس پہ مجھے کتنا دکھ ہونا چاہیے. واقعی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ برین کو میسیجز دیں، اسی طرح سے اگر آپ ویژولائز کرتے ہیں تو وہ چیز بھی پھر آپ کا برین ریکارڈ کر لیتا ہے اور ایز اٹ از ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر موئز جو مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ دن یا اگلے کچھ حصے میں، اس کو ویژولائز کریں. وہ جگہ ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو چیز آپ بول رہے ہیں، اسپیچ کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے، تو وہ چیز ویسے ایز اٹ از ہوگی. کیونکہ ہمارے مینٹل بلاکس ہوتے ہیں کہ میں تو نہیں کر سکتی، تہجد میں میں نہیں اٹھ سکتی، تو اس کو توڑیں اور ویژولائز کریں. میں اٹھی ہوں، اپنی جائے نماز پہ کھڑی ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، تو انشاءاللہ رات کو جائے نماز بچھا دیں تاکہ پھر آپ کو شرم آئے کہ جائے نماز بچھائی تھی اور وہ ایسی خالی رہ گئی. اگر ہم تہجد میں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس تلاوت کا ٹائم نہیں بچتا صبح کے وقت، ٹھیک ہے، تو از اٹ اوکے کہ وہ مطلب ہو جاتی ہے کیونکہ پھر یہاں آنے کا ٹائم، پھر ناشتے کا. بالکل جی، آپ بالکل دعا کر کے سوئیں. تو بھی یہ میں نے بھی تجربہ کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا الارم یا کوئی ایسی وجہ ہو جاتی، تو اگر آپ یہ کہہ کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اتنے بجے ضرور اٹھا دیں. بالکل. اس سے پہلے کہ میں اگلا سبق شروع کروں، پچھلے سبق سے متعلق ایک لیسن ہے، اس کو پڑھ کے پھر میں آگے چلوں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے لکھا ہے، استاذہ آپ نے حرام کھانے کا ذکر کیا، مجھے آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال اور واقعہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، پر میرے دل میں بہت کھٹکتا ہے. ہم 3 فرینڈز کو یونیورسٹی میں پارٹی کے لیے 2000 روپے کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے. اس وقت ہم لوگوں کو آئیڈیا آیا کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے یہ کہہ کے مانگیں کہ ایک غریب عورت ہے، جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا کر کہ دنیا میں کتنی غریب عورتیں ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، اگر ان کا نام لگا کر مانگ لیا تو بات تو سچ ہی ہوگی. یعنی ہم نے تعویل کر لی کہ ایک غریب عورت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہم نے یہی کیا. سب نے ہماری ہیلپ کی اور آخر کار ہمارے پاس 2000 روپے آ گئے اور ہم نے خوب پارٹی انجوائے بھی کر لی. مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہم نے حرام کھایا؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کا مداوع کیسے کروں؟ کیا مجھے اصل میں کسی ضرورت مند کو 2000 روپے دینے ہوں گے، یعنی حقیقی ضرورت مند کو؟ پلیز میری مدد کریں. یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کی، ان 3 فرینڈز نے مل کر دھوکے سے اسٹوڈنٹ سے پیسے لیے. اس سے پہلے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مائنڈ میں رکھ لیتا ہے کہ ہاں ایک غریب عورت ہے، اور وہ سوچ کے کسی سے پیسے مانگتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سے پارٹی کھانی ہے، کسی ریسٹورینٹ میں جانا ہے یا
اپنے کھانے کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست ہے؟ کیوں؟ جھوٹ کیسے؟ اس لیے کہ ان کے مائنڈ میں ایک غریب عورت ہے جس کے نام پہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں. ان کے مائنڈ میں ان کا اپنا مقصد ہے، یعنی اصل مقصد ہے پارٹی کرنا، نیت یہ ہے. تو انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرے جسے اللہ نے حرام کیا. یعنی انسان کے لیے کسی بھی حرام کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. صرف حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہی نہیں بلکہ غیبت، جھوٹ، کوئی بھی حرام کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے. ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا. تو پھر یہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کر کسی کا مال لینا کیا ہے؟ حرام کام کا ارتکاب کرنا، اور وہ مال بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو ایسا کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی پارٹی کے لیے حرام طریقے سے مال کما کے کسی کے مال سے کچھ کھائے تو یہ غیر طیب بھی ہوگا اور حرام میں ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر کسی کا مال ہنسی مذاق میں بھی لینے کی اجازت نہیں. اگر یہ کہنا کہ ہم کسی سے مذاق کر کے یا کسی کے ساتھ ٹرک کر کے کچھ لے رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً. کوئی کسی کی کوئی چیز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً، نہ چوری کے ذریعے نہ دھوکے کے ذریعے اور نہ ہی مذاق کرتے کرتے کہ میں تو تمہارا دل دیکھ رہا تھا. پھر جھوٹ بولنا جو ہے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب. اور جب انسان چوری کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو دراصل جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس پر جھوٹ سے کام لیتا ہے. اور منافق کی علامات میں سے پہلی علامت جس کے اندر جھوٹ پایا جائے وہ پکا منافق ہے. یعنی جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ جس کے اندر ہے اس کو منافق ہونے کا ٹھپا لگا دیا گیا. اور منافق کا انجام کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. اور سنجیدگی یا مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے لا يصلح منه جد ولا ہزل. سنجیدگی یا مذاق کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے شخص سے بیزاری کا اعلان کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی. سب سے زیادہ صحابہ جس سے نفرت کرتے تھے وہ جھوٹ تھا. کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، یعنی آپ کا معاملہ اس سے یا اس کی جو ایک عزت یا ایک مقام ہوتا تھا وہ آپ کے دل سے اتر جاتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. اس واقعے میں پہلی چیز کیا تھی؟ جھوٹ بولنا. انہوں نے جھوٹ بولا. دوسری کیا ہے؟ دھوکہ دیا. کس کو؟ جن سے پیسے مانگے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو انگلیاں تر ہو گئیں. آپ نے غلے کے مالک سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا. آپ نے فرمایا کیا یہ تر حصہ تم اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا من غش فلیس منی، جو کسی کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں نا، کسی غریب عورت کا بہانہ کر کے مال چھین رہے ہیں. دھوکہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے پھر اسے دھوکہ دے وہ جہنم میں جائے گا. پھر لا علمی میں بھی کسی کا مال استعمال کرنے کی ممانعت ہے. ایک انصاری سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے قبر کھودنے والے کو تاکید کر رہے ہیں کہ پاؤں کی طرف اور کھولو، سر کی طرف ذرا اور کشادہ کرو، یعنی اچھی طرح قبر کھودو. جب آپ تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو ایک عورت کی طرف سے ایک شخص آپ کو دعوت دینے آیا. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. کھانا لایا گیا تو پہلے آپ نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بڑھایا، کھانا شروع کر دیا. ہمارے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمے کو دائیں بائیں گھما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کی مرضی کے بغیر حاصل کی گئی ہے.
یعنی یہ کچھ کھانا ٹھیک نہیں. یہ سن کر اس عورت نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بقیع میں اپنا ایک آدمی بکری کی خریداری کے لیے بھیجا، اسے بکری وہاں نہ ملی، تو میں نے اپنے پڑوس کے پاس کہلا بھیجا کہ جو بکری تم نے خریدی ہے وہ اسی قیمت پر مجھے دے دو. اتفاق سے وہ پڑوسی بھی گھر میں موجود نہ تھا. میں نے اس کی بیوی سے کہہ بھیجا تو اس نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی. آپ نے فرمایا گوشت قیدیوں کو کھلا دو. تو کسی کی مرضی کے بغیر، یعنی جس نے قیمت دی، جو گھر میں لایا، اس کی مرضی کے بغیر اس کو ادھر ادھر کرنا یا اس کو استعمال کرنا، یہ بھی دھوکے میں آتا ہے اور یہ بھی درست نہیں. پھر لوگوں سے مانگنا اور ناحق سوال کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. اب آپ دیکھیں کہ پارٹی کی خواہش ہے کچھ کھانے کی یا کوئی جنک فوڈ وغیرہ کی، اور آپ دوسروں سے مانگ کے کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا. تو چہرے پہ اگر گوشت نہ ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ بدصورت ہونے کی. اور کتنا بھیانک چہرہ، آپ سوچئے ذرا. اگر کوئی کھوپڑی آپ نے ایسی دیکھی ہو جس کے اوپر سے گوشت اتر چکا ہو، اس کے دانت نکلے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھیں اندر کو گھسی بھی ہوں، کیا صورت اس کی ہوگی؟ تو جو لوگ دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو صرف اپنی خواہشات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کسی سے کہتے ہیں میرے فون میں کریڈٹ ڈلوا دو، کسی کے کہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلا دو، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. کیونکہ مانگنے کی بھی ایک عادت ہوتی ہے بری. جب وہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان باز نہیں آتا. اس کو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک وہ کسی نہ کسی سے کچھ ہتھیار نہ لے، کچھ لوٹ نہ لے. تو یہ عادت بھی بہت ہی بری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاجی کے بغیر سوال کیا گویا وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے. یعنی اسے حقیقی ضرورت نہیں ہے. تب یہاں اس پارٹی میں کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی. تو اگر کوئی شخص اس طریقے پر کسی سے کچھ مانگ کے کھا رہا ہے تو پیٹ میں آگ کھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناقابل برداشت محتاجی کے بغیر مانگے، یعنی حد سے زیادہ مجبور ہو جائے، جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہو، وہ قیامت کے دن ایسا چہرہ لے کر آئے گا جس پر گوشت نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا مانگنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر بدنما دھبا ہوگا. یعنی آپ کے پاس ہے اور پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ عمل کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی گوشے سے، اس میں ایک نہیں کئی ایک خرابیاں، کسی بھی اعتبار سے یہ عمل درست نہیں کہ انسان کسی سے مانگ مانگ کر پارٹی کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے الہدا میں ہمیشہ پارٹی کے موقع پر ایک ڈبہ رکھ دیا جاتا. مجھے نہیں معلوم اب کیا روایت ہے یا نہیں، لیکن ہمیشہ ڈبہ رکھ دیا جاتا ہے کہ سب لوگ اس میں ڈال دیں، جو اس میں سے نکلا اتنی پارٹی کر لیں گے، جو جتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن مانگ مانگ کے کہ تم ادھر لاؤ، تم لاؤ، تم لاؤ، پھر ہم اس کی پارٹی. کس قسم کی پارٹی؟ جو مانگے تانگے پر ہو. اب ایسے اگر ہو چکا کسی سے، کسی نے کسی کا مال چرایا یا ہتھیایا یا دھوکہ دے کے لیا یا مانگا یا کچھ بھی کیا، تب کیا کرنا چاہیے؟ ازالہ تو کرنا ہے نا دنیا میں. کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پتا. توبہ کرنی چاہیے. یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ سارے ایک دم توبہ کا لفظ بولیں گے، لیکن شاید ادھر خیال ہی نہیں کیا کہ توبہ کرنے کی چیز ہے. کیونکہ انہوں نے آخر میں یہی پوچھا ہے کہ میں دعویٰ کیسے کروں، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا کروں. تو اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا اور پھر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا اور یہ اس کا مداوع بھی کرنا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایسا کچھ بھی ہو چکا ہو زندگی میں تو اللہ سے سچی توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے والا، حقیقی توبہ کرنے والا ایسا جس نے گناہ نہیں کیا، یعنی وہ بالکل پہلے کی طرح ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے پھر توبہ کر لو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. سورۃ النساء 17. اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے تو جلدی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دیر نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنے میں، فوراً ہی کر لینی چاہیے. اس کے لیے اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل انسان پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، یعنی پوری توجہ سے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے. بہتر تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیسے لیے گئے انہی کو لوٹائے جائیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی ضرورت مند کو
وہ 2000 روپے دے دیے جائیں. کیونکہ توبہ میں کیا شامل ہے کہ جو کسی کا مال ہتھیایا اس کو لوٹایا جائے. کیونکہ دینے والوں نے کس نیت سے دیا تھا؟ ضرورت مند عورت کو دینے کے لیے. تو اتنا ہی پیسہ کسی ضرورت مند عورت کو دے دیا جائے. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت حسن اور حسین رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے. حضرت علی باہر نکلے تو انہیں بازار میں دینار پڑا ملا. فاطمہ کے پاس آئے اور بتایا. انہوں نے کہا فلاں یہودی کے پاس جائیں آٹا لے آئیں. یہودی کے پاس آئے, اس سے آٹا خریدا. یہودی نے کہا کہ آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے جائیں. وہاں سے حضرت علی آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے, ساری بات بتائی. انہوں نے کہا فلاں قصائی کے پاس جائیں گوشت لے آئے. وہ گئے اور اس کے پاس دینار گروی رکھوا دیا اور 1 دینار کا گوشت لے آئے. بس حضرت فاطمہ نے آٹا گوندا, ہنڈیا چولہے پر رکھی, روٹی پکائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. آپ تشریف لائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اسے حلال فرمائیں تو ہم کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں. اور اس کا حال یہ ہے, پورا قصہ بتایا. آپ نے فرمایا کھاؤ, اللہ کا نام لے کر. سب نے کھایا. ابھی اپنی جگہ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گم شدہ دینار ڈھونڈ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر اسے بلایا گیا. پوچھنے پر اس نے کہا میرا بازار میں دینار گرا ہے. آپ نے فرمایا علی اس قصاب کے پاس جاؤ, اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو, کیونکہ گروی رکھا تھا جا کے. تمہارا دینار میرے ذمہ ہے. چنانچہ اس نے دینار بھجوا دیا. آپ نے اس لڑکے کے حوالے کیا. یعنی ویسے بھی وہ خرید کے نہیں لائے تھے بلکہ صرف ڈپازٹ کرایا تھا, کیونکہ ہو سکتا نیت یہی ہو کہ جو مالک ملے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا جب تک قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب مالک مل گیا تو کیا کیا, واپس کر دیا. جب ایسے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرنے کی طرف اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو. یعنی وہ 2000 تو دینا ہی دینا, وہ تو ایک فرض ہے, لیکن اس کے علاوہ انسان ویسے صدقہ خیرات کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے گی. پھر استغفار کثرت سے کرے انسان, تسبیحات پڑھے, اور ان تسبیحات میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو, کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی بخش دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سزا اسی طرح کا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے. ایک ہمارے کزن ہے لاہور میں ہوتے ہیں, ان کی بیٹی, انہوں نے ابھی کسی ایلیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہاں پہ نا, تو وہ آئی ہوئی تھی. وہ مجھے بتا رہی تھی بچی کے پہلے دن جیسے ہوتا ہے نا اورینٹیشن ڈے کے دن ریگنگ کرتے ہیں, سینئرز جونیئرز کو تنگ کرتے ہیں. تو اتنا یعنی جو زوال ہماری نئی نسل میں آ گیا کہ جو سینئر لڑکے تھے وہ ان لڑکیوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے بیگز ہمیں دے دیں اور ہم اس میں سے پیسے نکالیں گے. اب آپ سوچیں کہ لڑکیوں کے بیگز کتنی پرائیویٹ چیزیں بیچ میں ہوں گی نا. وہ انہوں نے ان سے لیے, پھر ہنستے ہوئے انہوں نے نکالے ان کے سامنے پیسے, اور وہ بول رہے تھے کہ اب ہم ان پیسوں کے ساتھ نینڈوز جا کے ٹریٹ لیں گے. اور ان کے والدین نے پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے ان کو پڑھنے کے لیے وہاں بھیجا ہوگا ان یونیورسٹیوں میں, اور وہاں جا کے لوگ یہ سیکھ رہے ہیں. اصل میں حلال حرام کی تمیز مٹ گئی, انجام کو جو بھول گئے. ٹھیک ہے, اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو نئی اسائنمنٹ مل جائے گی جو ایک چیک لسٹ کے اوپر ہے, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا, اور جو نیکسٹ ہم نے پلان کیا ہوا تھا وہ انشاءاللہ پھر اب ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, تو انشاءاللہ جو تھوڑا بہت ٹائم ہے انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا چلے مجھے بتائیے, جو بھی ہم نے واقعہ سنا 2000 روپے والا, اس کو سن کے آپ کے ذہنوں میں کوئی چیز آ رہی تھی؟ آپ لوگ شیئر کریں گے میرے ساتھ؟ کوئی بھی چیز, کوئی بھی کسی بھی اینگل سے آپ لوگ سوچ رہے ہو
وہ انشاءاللہ آپ لوگ، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ شیئر کریں. کون لے گا مائک سب سے پہلے؟ کوئی بات ذہن میں نہیں ہے آپ لوگوں کے؟ میں یہ سوچی تھی سبحان اللہ کہ آ، اپنی غلطی کو ماننا کتنے کریج کی بات ہوتی ہے نا. لائک ایک چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں یا ہمارے دل میں آتی ہے، لیکن پھر ہم اگر واقعی سنسیئر ہیں تو پھر ہم اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو یہ کتنی بہادری کی بات ہے نا کہ اب بتانا اور پوچھنا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیسے فکس کروں نا. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ غلطی کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم یاد بھی نہیں رہتا. اور یا پھر اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اس طرح سے، جیسے فار ایگزامپل انہیں کو ایگزامپل لیتے ہیں کہ انہوں نے آ کے بولا اور پوچھا استاذہ سے، تو بعض اوقات ہم ذہن میں نیگیٹو باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، یا ہم اس بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، جو کچھ ان سے ہوا وہ غلطی سے ہوا نا، انجانے میں ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اپنی غلطی کو پہچان سکیں اور پھر اس کی اصلاح کر سکیں نا. مجھے یاد ہے میں ایک اسپیکر کو سن رہی تھی، مجھے ان کی بات بہت ہی پیاری لگی تھی. وہ کیا بات تھی؟ دعا سے ریلیٹڈ، کہ اگر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے نا کہ دعا مانگیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دینا چاہتے ہیں، تبھی اس نے توفیق آپ کو دی نا. ورنہ تو ہم کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں دن بھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بعد کا ہمارا خیال ہی نہیں آتا کہ میں اللہ سے دعا ہی کر لوں اس کے بارے میں. لیکن کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں نا. اسی طرح ہم جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ہزاروں گناہ ہم نے کیے ہوں گے، ہزاروں بھی شاید چھوٹا لفظ ہے، لاکھوں کروڑوں شاید اربوں ہم نے گناہ کیے ہوں گے. کیا ہمیں سب یاد ہے؟ نہیں یاد نا. کوئی ایک گناہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں بات آ جاتی ہے، وہ کس کی توفیق سے ہوتی ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے نا. وہ ہمارے دل میں ڈال دیتی ہے، پھر ہمیں اس کے اوپر گلٹ ہوتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. تو دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں اس چیز کو، اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہے، یا ہم اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، تبھی وہ ہمیں توفیق دیتے ہیں نا. ورنہ جس طرح ہم باقی بھولے ہوئے ہیں گناہ، ہم وہ بھی بھولے رہ سکتے تھے سبحان اللہ. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی سنے نا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے، تو کبھی بدگمانی اپنے دل میں نہیں آنے دیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں نا، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کتنا کریج رکھا ہے کہ یہ اپنی غلطی کو مان رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نا ڈے ٹو ڈے لائف میں، آپ بڑی چیزوں کو تو چھوڑیں، تو بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آگے سے نا ایکسکیوزز دینے لگ جاتے ہیں، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے کسی بڑے کے ساتھ ہو، یا کسی باہر والے کے ساتھ ہو، ہم فوراً ایکسکیوزز دیتے ہیں. اور وہ چونکہ میں نے تو اس لیے ایسے کیا کیونکہ یہ ایسی سچویشن تھی، یہ ایسے تھا اس لیے ایسے ہوا. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو جو ہے نا بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. ہم کبھی ایسے نہیں کرتے، یا بہت کم کرتے ہیں، ہارڈلی جسے کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہادر بنائے. اب ہمارے عیب ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے اور ہمیں دنیا میں ہی توفیق دے کہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں. ادروائز قیامت والے دن جو ہے نا وہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں توفیق دے دے، آمین. اچھا جی چلیں، ہم پڑھ رہے تھے سونے کے آداب اور اذکار. ٹھیک ہے، آج کے لیکچر سے اور کچھ ایک دو پوائنٹس پچھلے لیکچر میں سے آپ مجھے بتائیں ٹوٹل آپ نے کتنے پوائنٹس لکھے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. کچھ تو عمل ہیں جو ہم نے فزیکل، آپ جیسے کہہ لیں اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، ان کے علاوہ جو ہمارے ذکر اذکار سے ریلیٹڈ جو اعمال ہیں ان میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے پاس کتنی چیزیں لکھی ہیں. نمبر پہلے بتائیں. ساتھ ساتھ نمبر لکھ لیا کریں نا، پھر آسانی ہوتی ہے، ادروائز آخر میں گننے میں تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تسبیحات فاطمہ سے سٹارٹ کریں. کتنے آپ کے پاس پوائنٹس بنے ہیں؟ چلیں ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تسبیحات فاطمہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے وہ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے کون سی آیت پڑھنی ہے؟
آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ. سسٹر ناز نے 15 لکھے ہیں. ٹھیک ہے. تسبیحات فاطمہ کے بعد ہم نے کون سی آیت پڑھنی ہے؟ سورہ البقرہ. اس سے پہلے ہم نے ایک اور پڑھنی ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی. بارک اللہ فیکم سسٹر شہناز. تسبیحات فاطمہ کے بعد آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بعد ہم نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ سورہ الکافرون. سورہ الکافرون. بارک اللہ. اس کے بعد پھر کون سی سورہ ہم نے پڑھنی ہے؟ کون سی 3 سورہ؟ معوذتین پڑھنے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کون سی پڑھنی ہے؟ سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس. بارک اللہ. ٹھیک ہے. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کون سی پڑھنی ہے 30 آیات پہ مبنی سورہ جو ہماری سورہ ملک. بارک اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سی پڑھنی ہے؟ سورہ سجدہ. سورہ السجدہ. بارک اللہ. اس کے بعد 2 صورتیں سادہ نے مینشن کی تھی، کون سی ہیں جو ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھی؟ سبحان اللہ. سورہ زمر. سورۃ الزمر اور بنی اسرائیل. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں؟ پھر دعائیں ساری وہ سونے والی دعائیں. ٹھیک ہے. بارک اللہ. اور وہ ساری دعائیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایاک نستعین میں تو نہیں، خیر وہ سونے جاگنے کے جو اذکار والا ایپ ہے اس میں، اور دعا کیجئے کہ ایپ میں دونوں میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہم نے پڑھا جاگنے کے آداب کے بارے میں. ٹھیک ہے. کچھ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ہمارے لیے ایک چیز کہ ہم صلاح کورس میں بھی وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری جو ہے نا وہ ریویژن ہو جاتی ہے اس میں میرا جینا میرا مرنا میں، یا پھر ہم میرا جینا میرا مرنا میں پہلے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری صلاح کی کلاس میں وہی بات آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جاگنے کے آداب میں کیا کیا پڑھا، وہ سب ہم الحمدللہ کر چکے ہیں. آپ مجھے کوئکلی یہ بتائیے کہ تہجد میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فوائد میں نے اپنے پاس لکھے ہیں جو استاذہ نے مینشن کیے تھے. کون کون سے کیا ہوگا؟ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور شکر گزاری کا ذریعہ ہے. ایکسلنٹ. ویری گڈ. بارک اللہ فیکم. میں نے بھی یہی 3 اپنے پاس لکھے ہیں الحمدللہ. اچھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جنت کے بالا خانے ملیں گے. وہ کس کو ملیں گے؟ جس کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر دیکھا جا سکے گا. جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب سب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے. بارک اللہ فیکم. میں نا ایک چیز سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ جیسے ہم نے ریفلیکشنز میں بھی سنا نا کہ جب ہم سوچتے اچھا نہیں ہے اور تو پھر ہم بولتے بھی اچھا نہیں ہے، تو وہ ذہن میں آ رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. تو زبان پہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح کی باتیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ وقت جن چیزوں میں ہمارا گزر رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں پھر ہماری زبان کے اوپر بھی آ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے اوپر بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا. اور پھر یہ جو اچھی بات کے حوالے سے میں سوچی تھی کہ مجھے اپنی بات یاد آ گئی ہے، یوسف کو میں بول رہی تھی، اور بعض اوقات ہم بول دیتے ہیں اور ہم لوگ اس وقت ریئلائز نہیں کرتے، یا شاید ہم اس نیت سے نہیں بول رہے ہوتے، لیکن بس ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، لیکن اگلے کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے نا. تو کل کوئی ایسی بات ہوئی، میں نے یوسف کو کچھ بولا تو وہ مجھے کتنی دیر نا بولتا رہا، مما آپ نے یہ جو ایسے بات کی ہے تو یہ تو ایسے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں. اللہ اکبر. تو ابھی وہ بات سادہ کری تھی تو میرے دماغ میں وہ بات آ رہی تھی، اور مجھے اتنا گلٹ فیل ہو رہا تھا، اور میں سوچی تھی کہ ابھی یوسف آئے گا اسکول سے تو میں اس سے سوری بولوں گی کہ واقعی بعض اوقات ہم لوگ نہیں سوچتے، اور یا شاید ہم اپنے بچوں کے معاملے میں زیادہ غافل ہو جاتے ہیں یا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے ہی بچے ہیں نا، یہ تو شاید اس طرح سے فیل نہیں کریں گے، اور ہم ایسی بات کر جاتے ہیں جو ان کا دل دکھا جاتی ہے نا، کتنی دل دکھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور ہم لوگوں کو نا یہ حکمت عطا کرے کہ ہمیں کب کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیوں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھائے، اور نہ صرف دوسروں کے ساتھ بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ. استاد نے جو بات کی نا وہ بڑی خوبصورت تھی واقعی، کہ ہم لوگ جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں نا، ہمارے اپنے بچے، ہم ان کے ساتھ ہی سب سے زیادہ روڈ ہوتے ہیں. ہم انہی کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کنجوس ہوتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف نہیں کریں گے، ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. ہم دوسروں کے ساتھ تو جا کے بڑا اچھا تھینک یو پلیز اور وغیرہ وغیرہ ہم بولتے ہیں، لیکن
ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی یہ کام نہیں کرتے نا، ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے، حالانکہ وہ ہمارا سب سے زیادہ اچھا رویہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے نا. تو ہم کبھی بھی ہم دوسروں کے ساتھ بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن اصل گواہی تو ہمارے اندر گھر کے اندر سے یعنی آتی ہے نا، اور ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں نا ان سے بچا کے رکھے، ہمارا دل صاف ستھرا کر دے، شیشے کی طرح صاف ستھرا کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا اکثر میں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی وہ قبول کرے اور میرے حق میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے بنا دیں جیسے آپ کو پسند ہے، جیسے آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. میرا دل صاف ستھرا کر دیں ہر طرح کی نگیٹیوٹی سے، برے خیالات سے، بری سوچوں سے، بری باتوں سے. کوئی بھی چیز ایسی نہ نکلے میرے منہ سے، یا میرے دل میں ایسی چیز نہ آئے جو آپ کو پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہمارا معیار یہ رہے گا نا تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی پودے کی جڑ مضبوط ہوتی ہے یا جڑ صحیح ہوتی ہے نا، اس میں کوئی کیڑا نہیں لگا ہوتا، تو درخت اوپر سے اگر کٹ بھی جائے نا تو ایونچولی دوبارہ گرو کر جاتا ہے اور بڑا ہیلدی رہتا ہے. لیکن اگر جڑ خراب ہے نا تو اوپر سے اگر بظاہر خوبصورت درخت ہو بھی اور بہت بڑا بھی ہو تو بھی وہ ایونچولی مر جاتا ہے. اس کے اندر وہ پھل یا پودا اس طرح سے نہیں وہ اگتا، یا اگر پھل آ بھی رہا ہے تو اس پھل میں بھی پھر کیڑے پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنٹی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے. یہ اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری اصلاح چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسی چیزیں لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سے قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک رکھتے ہیں اس کلاس کو. میں دعائیں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.